अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकबाल शाहिद और प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। सारी कौम को पता है कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है, क्या पाकिस्तान का इस वक्त सियासी निज़ाम बंद गली में जा चुका है? कैसे निकलने का कोई रास्ता है? दायरों का सफ़र कब ख़त्म होगा? क्या ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान की तारीख़ में इसी तरह के एडवेंचर और मिस एडवेंचर के तौर पर आप देख सकते हैं कि 60 का पाकिस्तान और आज का 2024 का पाकिस्तान कहाँ उसको घसीट के ले गए। मगर आज के जो मौजू है उसमें ये सारे फरिश्त सियासत के मौजूआत भी होंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि जब मुल्क मुआशी तौर पर इस हद तक नीचे चला गया है कि हमें कोई कर्ज़ा देने के लिए भी तैयार नहीं और हम कर्ज़ा वापस करने के लिए भी हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, बल्कि इवन देन के पाकिस्तान की जो इस वक्त कौमी आमदनी का 73% है वो हम कर्ज़ों के सूद की मद में देने जा रहे हैं। इनमें एक ही हल रह जाता है कि पाकिस्तान के कौमी असासे जो हैं वो प्राइवेटाइज किए जाएँ, उसको जो मर्जी नाम दिया जाए, लेकिन सिविलाइज मुल्कों में और तरक्की याफ्ता मुल्कों में असासे बेचे नहीं जाते क्योंकि घर के बर्तन कोई नहीं बेचता। लेकिन इस हुकूमत में सबसे अहम मसला ही पाकिस्तान के कौमी असासों को बेचने से आगे इनकी अकल ही नहीं काम कर रही। इस वक्त तकरीबन आज के दिन जो इसहाक डार साहब हैं, जो पाकिस्तान की मुईशत के बहुत बड़े साइंसदान हैं, जो जब भी आते हैं पाकिस्तान की मुईशत का जो हाल होता है आपने देखा, और जब वो वापस तशरीफ़ लाए अपनी PDM की हुकूमत में, जहाज़ में गए थे, जहाज़ में आए तो आते उन्होंने कहा कि मैं $200 से ऊपर नहीं जाने दूँगा। और जब मैं जहाज़ से उतरा था तो $10 की कीमत कम हो रही थी, फिर वही डॉलर 330 पर गया। और फिर यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में और आज तक वो उसकी कोई भी वजूहात हैं, उसमें आर्मी चीफ की काविशें हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें स्मगलिंग की रोकथाम है। तो इस वक्त उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन, वही के ज़माने में जब एक आपको पता होगा कि मियाँ साहब की हुकूमत के दो था, एक दौर में भी और बाद में भी जिस वक्त आखिरी दौर था वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का, तो वो तकरीबन घंटा घर की तरफ 35 कमेटियों के वो चेयरमैन थे। उनके बगैर कोई पाकिस्तान काम नहीं चलता। अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 24 अदारे जो हैं वो हम बेचने जा रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हमसे काम नहीं चलता। और फिर एक और लंबी लिस्ट है और आप कह सकते हैं कि 40 अदारे और उन पर काम हो रहा है। बाकी क्या बचेगा फिर आप देखेंगे। और इसमें बड़े बड़े अदारे तो हैं ही, उसमें PIA है, उसमें यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है, उनकी बहुत बड़े एसेट्स हैं, और उसमें और काफ़ी ज़री तरक्याती बैंक है। आप देखें जमील निश्तर साहब का ज़माना, जब वो चेयरमैन ज़री तरक्याती बैंक लगे तो मुझे पता है 1986 में पूरी दुनिया ने सरमाया उनकी तरफ मुंतकिल कर दिया, क्योंकि वो बड़े ईमानदार और बड़े ही एक बड़े बाप के बेटे थे। आपने देखा कि निश्तर मरहूम उनकी तो दो किताबों में ज़िक्र करते हैं और हवाले देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान को किसकी नज़र लग गई, कौन लोग आ गए जो सिर्फ इसी बात पर है, कोई उनके पास कोई विजन होता तो आज तक ये मुल्क तरक्की कर जाए। लेकिन ज़िद ये है कि हम ही नहीं चलाना है, हम नहीं संवारना है। और पाकिस्तानी कौम जो है उसने इन्हीं डॉक्टरों से दवाई लेनी है, भले कोई कितना भी शानदार तरीके से किसी दूसरे मुल्क से यहाँ से कुछ डिग्री हासिल करके आ जाए, डॉक्टर यही रहेंगे, यही इन्हीं लोगों से दवाई लेनी पड़ेगी, यही हमारी किस्मत के फ़ैसले करेंगे। और ये फ़ैसले करने के लिए मौजूद हैं। और इस वक्त जो प्राइवेटाइजेशन सिलसिला चल रहा है प्राइवेटाइज करने का, और उस पाकिस्तान के असासों को, पाकिस्तान के ज़ाती घर के बर्तनों को बेचने के लिए इस वक्त अजलास पर अजलास हो रहे हैं। ये है वो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट जिसके लिए बहुत बड़े नाराबाजी की जाए कि हम गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। तो हमारे साथ काफ़ी आज सीनियर लोग मौजूद होंगे, उनकी बड़ी मेहरबानी है। राव मंजर हियाज साहब हैं, काशिफ बशीर खान साहब हैं, और चाइना से हमारे साथ डॉक्टर सनान साहब होंगे, और एक दो और भी दोस्त इकोनॉमिस्ट होंगे। वेलकम टू द शो। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया। बात यह है कि बात तो दुरुस्त है, आपकी इस प्रोग्राम से पहले भी आपकी जो राय है कि बात कौन सी की जाए, यहाँ तो गूंगे बहरे लोगों के साथ कौन सा पंगा लिया जाए, क्योंकि कहते हैं दरिया को अपनी मौज और तुगयानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियाँ रहे। गैर मुल्कों में असासे, गैर मुल्कों में इन्वेस्टमेंट, यहाँ आके फिर यह है कि आप देखेंगे कि IPP से सफ़र शुरू हुआ, आज तक पाकिस्तान के खून को निचोड़ के ये लोग ले गए, लेकिन अभी भी दिल भरा नहीं।
اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کا سیاسی نظام تو بند گلی میں جا چکا ہے. چلو اسی پر بات کر لیتے ہیں. جی پلیز. بہت شکریہ جی. میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے قیمتی پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت 2 پیرلل بیانیے جو ہیں وہ قوم کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. ایک وہ بیانیہ ہے جس پہ پرسوں ریاستی اداروں کے سربراہ نے کھل کے بات کی ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے جو آج ان کی سوچ ہے ریاستی اداروں کی. اور اس کے بالکل اپوزٹ جو خاص جماعت ہے اس نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا جو یہ کہا جا رہا ہے ہمارا اس دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں فریقین، میں افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سرکاری ادارہ فریق بن جائے تو پھر اسے فریق کہے بغیر آگے بات چل نہیں سکتی. اب بات چل نہیں سکتی جب وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں. یعنی آج کی بات ہے کہ جب سیاست کے اوپر یعنی آئی ایس پی آر بات کر سکتا ہے یا وہ ادارہ بات کر سکتا ہے تو ان کے ادارے پر کوئی چھوٹی موٹی بات احترام سے کرنا کتنا کوئی زیادہ کوئی قابل گرفت ہے. دیکھیے سر، یہ تو اب ڈیبیٹ ہے نا کہ کیا چیز جو ہے وہ قابل گرفت ہے یا نہیں ہے. میں صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے عرض کروں گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت جو ہے اس کے بعد سندھ میں اور ساؤتھ آف پنجاب میں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. وہ بھی قومی ادارے تھے. ریلوے قومی ادارہ تھا، ٹرانسپورٹ قومی ادارہ تھا، سرکاری عمارتیں قومی ادارے تھے. جی بالکل قومی ادارے تھے. تو مجھے تو کوئی سر اس میں نظر نہیں آیا کہ کوئی انکوائری بھی ہوئی ہو. انکوائری تو سر بس کوئی پری پلان، بس اس پہ کیا بات کریں سر. اب تو ہر چیز جو ہے اس پہ بات کرتے ہوئے بھی زبان بندی ہے. میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ریاستی اداروں کو بھی اپنی پوزیشن تبدیل کرنی ہوگی اور یہ جو ہماری تحریک انصاف ہے اس کے عمائدین کو بھی اپنی پوزیشن تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دینی ہوگی. بات تو اس طرف جا رہی ہے. جب لاہور میں ہمارے محترم چیف آرمی چیف نے کہا ہے کہ نہ کوئی معافی ملے گی اور نہ کوئی کسی قسم کی کوئی رعایت ملے گی اور نہ سودا بازی ہوگی، نہ ہمارے ساتھ کوئی بات ہوگی، تو مسئلہ تو کلیئر ہو گیا. اب یہ ہے کہ اس وقت کیبنٹ کے اجلاس میں بھی اس کو سیکنڈ کیا اور پارٹیوں کی خواہش بھی ہے کہ یہ کم سے کم نکلیں پاکستان کے سیاسی نظام سے. تو کیا لوگوں کو آرام سے رہنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا؟ اس پر پابندی لگائیں. جتنے بھی لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ممبر ہیں ان پر پابندی لگائی جائے تاکہ آرام سے ملک کو تو چلایا جا سکے. دیکھیے پابندی پہلے بھی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے کہ پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے الذوالفقار نام کی ایک تنظیم جو ہے، جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگین اسپانسرڈ تھی کچھ سرکاری بندوں کی طرف سے ایک خاص مخصوص پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، وہ بنائی، پھانسیاں ہوئی، ہائی جیک ہوئے اور آخر میں ریکنسلیشن ہوئی. اس میں طارق بشیر چیمہ تو کئی دفعہ وفاقی وزیر بن چکا ہے اور آج بھی ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں، میں بھالپور رہا ہوں، وہ بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کے سرگرم ترین رکن تھے. تیارہ کیس میں موجود تھے. جی مجھے اندازہ ہے، اور وہ ہائی جیک کیس کے اندر ملوث تھے. تو اب بہرحال وہ جو سلسلہ، میں صرف موجودہ صورتحال میں یہ عرض کروں گا اکوموڈیٹ کریں دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو. ایسا ہی ہے. بالکل ضرورت نہیں ہے کنفرنٹریشن کی، نہ ریاستی اداروں کو اور نہ پولیٹیکل پارٹی کو. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ نواز شریف ایک 35 سال پرانا بندہ، اس نے اپنا پورا سیاسی اثاثہ جو ہے وہ چوک میں نیلام کر دیا ہے اس نے. یعنی مشاہد حسین سید جیسا بیلنسڈ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پارٹی نے اپنا پورا پولیٹیکل ورثہ ختم کر دیا ہے. ایسا ہی ہے. فار واٹ؟ کیا ہو جاتا یار، کیا ہو جاتا؟ کھرب پتی آپ مطلب بلینئر ہو، لندن رہ جاتے تو کیا قیامت آ جاتی. ایک 4 کاغذوں کے لیے اپنے آپ کو، پارٹی کو جہاں رسوا کر دیا. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، بالکل نظر آتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ ریاستی ادارے کا سربراہ کیا کر رہا ہے.
لیکن یہ درمیان میں شہباز شریف صاحب کون ہیں جی؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بالآخر یہ کون صاحب ہیں. اچھا مشاہد صاحب نے ایک بات بڑی زبردست سر کی ہے. ظاہر ہے آپ اور میں تو بڑے ڈرتے آخری حد تک ڈر کے بھی احتراماً کوئی بات کرتے ہیں کہ چلو یار کو سن لے تو سن لے. انہوں نے کہا ہے کہ جب انڈیا ہمارا دشمن ہے اور اس نے ہمارے پاکستان پر کئی جنگیں مسلط کی اور انہوں نے ہمارے کئی لوگ شہید کیے اور پھر بنگلہ دیش مشرق پاکستان سے بنایا, ہم ان سے تو بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہر وزیر اعظم کہتا ہے میں نے تجارت بھی کرنی ہے, اور افغانستان کی وجہ سے ہمارے کتنے 90,000 کے قریب 95,000 ہم شہادتیں دے چکے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہمارے یعنی اس سے پہلے جو رجیم تھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی وہ جا کے کابل میں وہاں جا کے بات کرتی رہی. تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں اتنی زیادہ غصہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, مشاہد حسین کا بیان ہے. میں اقبال صاحب میں لائن وہ جو پاکستان میں بولا جاتا ہے نا جی, میں وہ لائن دینے کے لیے تیار نہیں. کمپلشن ہے ریاستی اداروں کی. آپ مجھے بتائیں کہ کل کون کون ملا ہے ریاستی اداروں کے سربراہ کو؟ اس میں امریکن جو فوج ہے اس کا سربراہ بھی ہے. اس سے زیادہ میں کیا بات کروں؟ ایک پورا مکمل انٹرنیشنل آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے گردن سے پکڑ لیا ہے پاکستان کو اور چھوڑ نہیں رہے ہمیں. مطلب آئی پی پیز ایک طرف ہو گئے, میں ان کے خلاف تو لکھ ہی رہا ہوں, لیکن یہ جو انٹرنیشنل پریشر میں آ کے ہم اپنے ملک کا برباد کر گئے ہیں, اس سے ہمیں کون چھڑوائے گا؟ یہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے جب تک کہ دونوں فریقین جو ہیں ان کے درمیان میں ایک بندہ بیٹھ کے کہے کہ نہیں. بینیفیشری جو ہے, بینیفیشری کو کیا ضرورت ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ بیٹھے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا سر, بینیفیشری گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ 20 40 100 پروٹوکول کے اندر نکلتے ہیں پھر بینیفیشری ہیں. الیکشن نہیں جیت سکتے, الیکشن جیتنا دور کی بات ہے, کیمپین نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں. لیکن راؤ صاحب میں آپ کی اس بات سے بڑے احترام سے اختلاف کرتا ہوں. پاکستان میں الیکشن کے لیے کیا کمپین کرنا ضروری ہے کہ ووٹ لینا ضروری ہے؟ یہ صحیح ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کو پہلے ریلیونٹ بنایا, ہم نے اب الیکشن کے ووٹ کو ریلیونٹ بنا دیا ہے. میں شاہد صاحب آپ کے سامنے آخری فقرہ کہوں گا, اگر ہم اس طرز عمل پر چلتے رہے, ہمارا ریاستی طبقہ ہمیں اس طرح برباد کرتا رہا, تو پاکستان ارریلیونٹ ہو جائے گا سب کے لیے. خدارا اس ملک کو بچانے کے لیے آپ آپس میں اکاموڈیٹ کریں ایک دوسرے کو. اچھا یہ دائروں کا سفر ہے, آپ کو پتہ ہے آج کا تو نہیں ہے, یہ دائروں کا سفر تو شروع ہوا ایوب خان کے دور سے. مجھے تو آج جو بچے 14 15 16 سال کے ہیں, مجھے تو ان کے فیوچر سے غرض ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں خوشحالی ہو. میں پاکستان چھوڑنے کے لیے کسی صورت میں تیار, لیکن آپ اپنی خواہش کر سکتے ہیں نا. وجہ یہ آپ اس کا حصہ تو نہیں ہے کہ بھی آپ کوئی اسٹیک ہولڈر ٹائپ کو مشورہ اچھا دے سکیں, یا خود ہی آپ بیوروکریسی کو ٹاپ فلور پر ہوں. آج کل کی بیوروکریسی تو باقاعدہ دیہڑی باز اکثریت بن چکی ہے. آزاد کشمیر میں لاٹھی چارج ہو رہا ہے, آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں لاٹھی چارج ہو رہا ہے, اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ پول بند ہیں اور وہاں باقاعدہ طور پر شیلنگ ہے. اور ہم ہندوستان کو کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو ہر جگہ کسی نہ کسی پاکستان کے حصے میں روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. جی وہ درست ہے. دیکھیے یہ میں دوبارہ ورڈ ضریف ریز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے ملک میں اس وقت پبلک اوپینین کو اور ریاستی اوپینین کو ایک کانفلکٹ کی شکل دے دی گئی ہے جو ایکچوئل ہے. یہ ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے. یہ صورتحال کسی ملک پہ نہیں آنی چاہیے. جو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہمارے سامنے موت بن کے کھڑی ہو گئی ہے اور برباد کر دیا ہے ایک فریق نے اپنے آپ کو پرائم منسٹر اور اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے. یقین کیجیے مجھے لفظ نہیں مل رہے کہ میں عرض کر سکوں. اس وقت میں صرف آپ کو اقبال صاحب یہ عرض کروں گا, سینٹ شوڈ پریویل, اکاموڈیشن شوڈ پریویل. ریاستی اداروں کو چاہیے کہ ڈائریکٹلی عمران خان سے بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے, پاکستان کا سپر سٹار رہا ہے, پاکستان کی عزت کی جگہ رہا ہے. یہ کم از کم جو بونے پالیٹیشین ارد گرد آپ کے پھرتے ہیں ان سے تو قداور شخص ہے. بات کریں آپ اس سے اگر اس کو, اور وہ کہہ رہا ہے. اچھا یہ اب اگر ایک آپ سے سوال دوسرا بھی کر لیتے ہیں, کیا اس وقت جو سچویشن ہے یعنی حکومتی جو پالیسی ہیں اتنی دانائی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا کہ آپ دیکھا
کہ 9 مئی طرح اندھوناک واقعہ ہے اور اس میں خاص لوگوں کی خاص رائے بھی ہے، اور 8 تاریخ کو وکلاء پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کسانوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے. اس تحریک کو آگے کون بڑھا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ منسٹر اکثر آپ جب بیوروکریسی میں تھے، ہم بھی تھے، تو جب کوئی پروٹیسٹ ہوتا تھا تو باقاعدہ طور پر منسٹر جا کے ان سے بات کرتے تھے. اب پنجاب پولیس نے لاٹھی پکڑ لیا، بھائی جو بندہ باہر نکلو سر پر مارنی ہے. ہائی کورٹ کے پڑھے لکھے لوگ اس پر ہی جنگ و جدل ہے. بھئی آپ بات کر رہے ہو، گھنٹہ تو وہ کر بھی لیتے تو کیا رہی تھا. اور اس وقت اسلام آباد میں یعنی غزہ مارچ جاری ہے اور انہوں نے دھرنے کا اعلان کر دیا جماعت اسلامی نے. وجہ بات کیوں نہیں کرتے؟ بات کریں گے تو کام ٹھیک ہوگا. میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں اقبال صاحب، میں ایک طالب علم ہوں. سر آپ کی پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے اس کی اکنامک کاسٹ کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. پاکستان کی اکانومی ٹوٹل بیٹھ چکی ہے. ہمارے پاس جو ریونیو آ رہا ہے اس سے تو ہم اپنا بجٹ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم سود نہیں دے سکتے اس قرض پہ جو ہم نے دیا ہوا ہے. تو کون سی ہم اب سوورینٹی تو ہم دے چکے ہیں. آپ کیسر بنگالی صاحب کو سن لیجیے، آپ شبر رضا کو سن لیجیے، سارے آپ کو بتا. چلو راؤ صاحب پھر لاسٹ یہ بتا دیجئے کہ ظاہر ہے سارے مسائل تو موجود ہیں اس میں. اسحاق ڈار صاحب یہ جو بولی لگا رہے ہیں تو 24 تو انہوں نے رکھ بھی دیے ہیں بیچنے کے لیے، اور 40 کا اور لسٹ بن گئی ہے. ہمارے پاس کیا بچے گا؟ پاکستان کو جو ریلوے ملی تھی اس کے پٹڑیاں بھی ہم نے تو ٹال لی تھیں، آپ کو پتہ ہی ہے. ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ ہی ختم کر دی. کیا کون سی چیز اب آپ کے خیال میں باقی رہنی چاہیے ہمارے پاس؟ باقی سارے دنیا کے ملک آپ خریدیں گے، اپنے ڈرائیور رکھیں گے، اپنے فیکٹری مینیجر رکھیں گے، اپنی کالونیاں بنائیں گے. سر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ورلڈ بینک کے IMF کی وہی پوزیشن ہو گئی ہے جو سب کانٹیننٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوزیشن تھی کہ انہوں نے مسائل کو کنٹرول کر لیا تھا. اور سب کانٹیننٹ کی GDP جو 1857 سے پہلے 20 سال پہلے لے لیں اور بعد تک لے لیجیے بڑی شاندار تھی. اور اس کے بعد جب وہ گئے ہیں تو ہمیں مقروض کر کے گئے ہیں انڈیا اور پاکستان کو. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسحاق ڈار صاحب کے ذہن میں کیا پلاننگ ہے، کیا وہ چاہتے ہیں. لیکن ان کا تو اگر پاسٹ دیکھ لیں تو وہ تو ایک پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھتے ہیں اور مجھ سے بھاگ جاتے ہیں. تو ان کا تو پاسٹ جو ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ معتبر آدمی ہیں اور معتبر رہیں گے وہ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے. لیکن میں تو سر ملک کی بات راؤ صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے بھی ٹائم دیا تھا. ناظرین بات چلتی رہے گی اور آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ڈاکٹر سنان صاحب ہمارے ساتھ موجود. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اس وقت پاکستان کا سیاسی اور معاشی جو سسٹم ہے تقریباً بیٹھ چکا ہے اور اس طرح بند گلی میں جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت مخالف تحریک جس میں فضل الرحمان بھی شامل ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ISPR کا بیان آپ نے دیکھا، اس کے بعد آرمی چیف کا کہ ہم نہ ڈیل کریں گے نہ ڈیل دیں گے. کیا پاکستان میں اس قسم کے سچویشن میں جو ضد کا عنصر آ گیا ہے، کیا ہمارے لیے آئندہ کوئی صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک ہی وجہ ہے کہ بیرونی انویسٹمنٹ تو تقریباً خواب خیال ہے. وہ یہ پہلے بھی PDM 1 کہتی رہی، کچھ نہ ہے. اب اثاثے بیچنے کے لیے آج جو اجلاس ہوا کہ 24 پاکستان کے قومی اثاثوں کی لسٹ ہے اور پھر 40 کی ایڈ کی جا رہی ہے. یہی رہ گیا ہمارے پاس کہ ہم نے آنا ہے اور فوری طور پر اثاثے بیچنے ہیں، سیاسی طور پر نہ لوگوں کو انگیج کرنا. اور اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو IPPs کی طرح کون سی یہ جو اسمبلی جس پر سوالیہ نشان ہے فیصلے کرے گی اور پھر وہ پرویل کریں گے یا قوم بھگتے گی؟ پلیز. اچھا جی، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ جب بھی گفتگو فرماتے ہیں آپ کے سوال میں بھی جواب ہوتا ہے. تو آپ نے ابھی اپنے سوال میں ایک جواب کیا کہ یہ انا کا ذکر کیا ہے. میں اس ٹائم پہ تقریباً سینکڑوں پروگرامز میں بیٹھ چکا ہوں، اور جب میں نے یہ لفظ DGISPR کے متعلق کہا کہ ہمارے رسپیکٹڈ جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان میں صرف ایک ہی معاملہ چل رہا ہے، وہ ہے انا کا. اچھا، جیو فینسنگ تھی، جیو فینسنگ کے معاملات اگر ہوتے، CCTV میں رپورٹس ہوتی، سارے معاملات دیکھ لیے جاتے، پکڑ لیے جاتے. اور آج آپ نے ایک ڈیٹیل رپورٹس ہے، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، آپ کے سامنے سارے اخباروں میں، خبروں میں ہر جگہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کن الزامات لگا رہے. لیکن اس کا رپورٹ اگر ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی یک جنبش قلم سزائیں نہ ہو چکی ہوتی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ خان صاحب کے معاملے میں یہ چیز نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایک ثبوت پکا مل جائے تو ہم پورے کی پوری جگہ کو تن دیں؟ اور اگر یہ خان صاحب ہوتے تو اگر جہاں بھٹو کو جو ہے
وہ بعد میں ان کو عدالت کو معافی مانگنی پڑ گئی کہ وہ ہم سے عدالتی قتل ہوا. تو کیا اگر ان کو ذرا سا بھی کوئی ان کو ہلکا سا بھی اگر کوئی بھی ان کو پلی مل جاتی, کوئی سا ہلکا سا ثبوت مل جاتا, تو کیا خان صاحب کو یہ لٹکا نہ دیتے؟ کیونکہ دیکھیں فارم 45 47 آپ یاد رکھیے کہ جب 8 فروری, میرا جملہ ذرا غور سے سنیے گا, یہ معاملہ سارا ختم کر دے گا, برابر کر دے گا. 8 فروری 9 مئی کی قبر ہے, 8 فروری 9 مئی کی قبر ہے. عوام تو نکلی نا, لیکن آپ نے آئین کی تو یہ فکر فضل الرحمان صاحب نے بھی بولا ہے. یہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں اس سے مسلسل تقریباً جو ہے وہ سب چینلز پہ بول رہا ہوں. 8 فروری 9 مئی کی قبر ہے, یہ ختم ہو گیا, معاملہ دفن ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کو 75 سال سے فوج چلا رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو جنرل ڈگلس آپ چلاتے رہے, 54 تک جنرل ڈگلس رہے if I am not wrong. مجھے یہ بتایا کہ ڈومینین ریپبلک کے طور پہ پاکستان رہا. پاکستان فرسٹ گورنر جنرل قائد اعظم تھے, پہلے صدر نہیں تھے. ہمارے پاس جو ہے وہ انگریز جو تھے وہ جنرل رہے. اس کے بعد کمانڈ اینڈ فورسز جو ہے وہ ساری کی ساری ایوب خان صاحب کے پاس آئی. ڈگلس صاحب کو بھی جمہوریت پسند نہیں تھی, تو ایوب خان کو بھی پسند نہیں تھی. پہلی دفعہ ہاتھ ملایا تو قائد اعظم نے ہاتھ ملایا, اور ڈائریکٹ ہاتھ ملایا تو سیدھا جا کر کے انہوں نے امریکہ کے ساتھ ملایا. اور پھر ایک تاریخی طور کے اوپر, میں اس کے بہت سارے ریفرنسز, ایک کتاب ہے جنا, اور ڈاکٹر اشتیاق نے لکھی ہے, اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ریفرنسز ہیں کہ آپ نے مختلف باتیں کیا کیا کی ہیں, ہمارے کوئی آئیڈیولوجیکل معاملات کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ہر آدمی, ہر نواب, ہر معاملے سے, ہر ریاست کے ہر والی سے, ہر پیر سے, ہر معاملے سے, ہر آدمی سے الگ الگ گفتگو کر رکھی ہے. چنانچہ اس کو کنسولیڈیفائی کر کے ایک گفتگو مت کرنا. چنانچہ جب دیکھ لیجئے کہ جمہوریت جب اس طرح سے آغاز ہوگی, اور ہمارے پاس انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کا فائنینشیل نظم و نسق اور آئین کیسے چلے گا, انہوں نے کہا, اشارہ کیا امریکہ سے. جب امریکہ سے ہم پہلے دن سے چلے, اور پھر جو ہے وہ ڈالر کی برسات شروع ہوئی ایوب خان کے دور میں, پھر یحییٰ خان کے دور میں, پھر مشرف خان. اچھا, یہ تو اپنا ڈاکٹر صاحب اکیڈمک ڈبیٹ ہے. سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بڑی تحمل سے اور جرأت سے اور بڑے پیار سے بات بھی کی ہے. مشاہ حسن سید نے کہا ہے کہ ہندوستان نے کئی جنگیں ہمارے ساتھ مسلط کی, اور ٹی ٹی پی نے ہمارے کئی بندے شہید کیے, ہم پھر بھی وہاں جا کے بات کرتے ہیں, تو آپ وائی ناٹ اپنے بندے سے ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ صورتحال جب کوئی اپنی ذاتی تو ہوتی نہیں. اگر آپ کو عہدہ بھی ہے تو پاکستان نے دیا ہوا ہے, تو پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ صورتحال جن کا نام آپ نے لیے ود اپالوجی, مشاہد حسین سید صاحب وہی ہیں جنہوں نے بگٹی صاحب کی غلط انفارمیشن دے کے بگٹی صاحب کو مروا دیا تھا مشرف صاحب سے. وہ چھوڑ دیں آپ, یہ مشاہد حسین صاحب کی جو گفتگو ہے, پاکستان کے پاس گندم نہیں ہے. یہ میں آپ کو گندم دکھاؤں نا, اتنا بڑا 8 ارب روپے کا نقصان تو الگ, $1 بلین کا ابھی نقصان ہوا, اور آپ لوگ مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ پیسے, اور اس گندم کی توہین کر کے آپ نے کاکڑ کے ذریعے جو پیسہ کمایا, اور محسن نقوی کے ذریعے پیسہ کمایا, اور پھر آپ کے جو ہے وہ مشاہد حسین سید کرتے ہیں کہ آپ فلسطین جو ہے وہ آزاد کروائیں گے. تو مشاہد حسین سید کا ذکر تو میں سننا بھی پسند نہیں کرتا. اچھا, گندم اسکینڈل تو لوگ بھول گئے, بیٹھ ہی گئے. عام چھوٹا سا کیس ہو تو نیب پکڑ لیتی ہے. یعنی 85 بلین جو اسٹیمیٹ کاسٹ لوگ کہتے ہیں, وہ کسی کو یاد ہی نہیں رہا. وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے سابقہ وزیر اعظم. شاہد صاحب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, آپ نے یہ میں نے تھوڑی اکیڈمک ڈیبیٹ اس لیے کر دی. اب مسئلہ پھنس گیا ہے. مسئلہ یہ پھنس گیا کہ آپ کے پاس ڈیٹ ہے, ڈیٹ اتنا زیادہ ہے کہ irreversible ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ نے صرف اسی سال دسمبر میں جو ہے وہ تقریباً $27 بلین پلس 30% انٹرسٹ ریٹ ڈال کر جو مختلف لونز آپ نے دینے, جو کہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ وہ ہے, بنتا ہے تقریباً 47, تقریباً ملا لیں 50. آئی ایم ایف نے یہ پیسے دینے ہیں, وہی واپس چلے جانے ہیں. پچھلا قرض ابھی آپ نے دینا ہے. ایک بات سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انڈیا ممبر ہے آئی ایم ایف کا, اور آئی ایم ایف کو کہا ہے کہ اس دفعہ ڈیفنس بجٹ کام کریں. اچھا, میں فوج کے کردار کو میں پہلے بتا دوں, آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. میں 13 کور کمانڈرز کے حق میں ہوں, میں پاکستان کے جوانوں اور جرنیلوں کے بہت حق میں ہوں. میں اپنے ان شہداء کے, جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری فوج میں جب آتے ہیں تو ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ نیشنلسٹ ہوتے ہیں, لیکن ہماری فوج جو ہے وہ یہ کر کے نہیں آتی. ہماری فوج جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم شہداء و صدیقین کے ساتھ ہوں گے, ہم شہید ہوں گے تو ہمارا درجہ صدیقین کے ساتھ لکھا ہوگا. یہ درجہ ہے ہماری فوج کا. سو ان لوگوں کا یہ ڈیسیژن میکرز نہیں ہیں.
ڈیسیجن میکرز اس ٹائم پر میں نے آپ کو اگر آپ کے چینل میں نہیں وہ بات ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے میں عرض جو کرنے لگا ہوں آج سن لیجئے گا، اگر آپ نے کاٹنا ہوگا تو کاٹ لیجئے گا، لیکن امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 14 کو واپس آنا، 2014 کو جانا ہوگا. سب سے پہلے جنرل ظہیر الاسلام صاحب کا جو ہے وہ کو آپریٹ کر رہے تھے. کیا انہوں نے طاہر القادری وہ تو باتیں ہو چکی ہیں، پتہ ہے کہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اگر یہ بات آپ شروع کریں گے تو ایسٹ پاکستان سے شروع کریں. بتانے لگا ہوں میں اس کے بعد یہ بھی بتا دوں گا آپ کو، یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کے اسٹیٹ چینل پہ بتا رہا ہوں ٹی ٹو بی ٹو کون تھا، اس کے اندر دل پذیر کون تھا، اس کے اندر مختلف اور معاملات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سارا کا سارا پلان بائی آئی ایس آئی تھا. پھر اس بعد جو ہے وہ جنرل پاشا نے تو پلان کیا تھا، شروع میں جنرل ظہیر الاسلام نے کو پلان کر دیا تھا. اتنی یہ صحیح ہے. اچھا بات یہ کہ پاکستان اس وقت جس سلسلے سے چل رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سسٹم آئندہ کتنی دیر تک چل پائے گا؟ کیا کوئی آپ مس ایڈوینچر دیکھ رہے ہیں؟ میں اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں، ایک نیا سن لیں، آپ میرے سے نئی بات سن لیں. آپ نے پرانی بات کیا سننی ہے؟ میں نے ایک تو بتا دیا کہ پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا. گندم کا بیڑا غرق کر دیا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. گندم کا کچھ نہیں نکلنے لگا، کاکڑ نے کہا میں نے کیا جو کیا، آئی ڈیڈ اٹ، اس نے کہا نا آپ کے سامنے. اچھا آپ اس بات کے گواہ ہیں یا نہیں ہیں کہ جس دن کاکڑ پہلی دفعہ ابھی اپنی کرسی پر بیٹھا تھا تو میں نے اس کی پوری شخصیت سازی آپ کے سامنے رکھ دی تھی. آپ نے کہا میں نے کہا کس شخصیت کا آدمی، یاد ہے میں نے پھر آپ کو محسن نقوی بھی شخصیت آپ کے سامنے رکھ دی تھی، ایسا کیا تھا میں نے. اچھا آپ مجھے پتہ ہے بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کرپٹوکریسی لے کر آنا چاہتے ہیں، لیکن اندر خانے ایک اور پلان ہے کہ عمران خان کو نہیں لانا چاہتے اور نہیں آئے گا. اب اس کے اوپر ایک بہت غلط قسم کا جیسے عدالتی قتل ہوا تھا، اسی طریقے سے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا بھنڈ ہونے والا ہے. وہ ان قریب بھنڈ ہونے والا ہے، میں خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہوں، بھنڈ ہونے والا ہے. یہ بھنڈ اگر ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ خلافت موومنٹ لائی جا رہی ہے. اس کے لیے ایک آدمی کو تیار بھی کر لیا گیا ہے. جس عوام اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے، ڈیموکریسی کو ناجائز قرار دے کر ٹیکنوکریسی اور میرٹوکریسی والا تو چیپٹر آف ہو گیا. یہ پڑھے لکھوں کی کہانی تھی. اب دوبارہ سے مذہبی بنیادوں پہ مذہبی لوگوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ مشتعل کر کے ایک انقلابی سوچ کو بپا کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا بھنڈ ہوگا، یعنی جسٹ ٹو وائپ آف، جسٹ ٹو یعنی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسنین صاحب موجود تھے، ان کے بات سن رہے تھے، ان کے اپنے خیالات تھے. ظاہر جس کا ادارے سے متفق ہونا ضروری اس لیے نہیں ہے کہ باتیں جب ہوتی ہیں تو اس میں پازیٹیو یہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو جو پاور کوریڈور ہے اس کو سننے چاہیے. اور یہی اچھے سویلائز حکمرانوں کا بھی طریقہ کار رہا ہے کہ بات اگر ہو رہی ہے تو اسے سنا جائے. بات سن کے کوئی بھی کسی کا پوائنٹ ہے وہ ہے حل نکالا جائے. قوم کیا سوچ رہی ہے یہ آپ کے سامنے قوم باقاعدہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان کے پاس نوجوانوں کے پاس کون سی ہوپ ہے. آٹا سستا ہو گیا، 3 روپے روٹی سستی ہو گیا، اس طرح ملک نہیں چلتے. جی سلمان صاحب ہمارے ساتھ کاشف بشیر. اچھا دوسرا اب ہم بات کریں گے ناظرین، موضوع آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1 بیلٹ 1 روڈ ایک زمانے میں ہم اتنا لمبا پروگرام کرتے رہے. گوادر ہے، گیم چینجر ہے، ٹریلین روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے آپ کے سامنے ہے، وہاں بالکل پڑی ہوئی ہے. اور وہاں جو انویسٹرز ہیں ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان میں یہ ہے. ہم اپنی سیاسی لڑائیوں میں اتنا الجھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حکمرانی کا جو چسکا ہے وہ اس حد تک جا چکا ہے کہ کوئی حیا شرم رہ نہیں گئی. کاشف بشیر خان صاحب ہمارے بڑے سینئر اینکر پرسن ہیں اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو. کاشف بشیر خان سمپلی یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ ہم بند گلی میں سیاسی نظام جا چکا ہے، اناؤں کی جنگ ہے. آرمی چیف نے کہا ہے کہ کوئی کسی میں ڈیل نہیں ہوگی، درست ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا ہم تو اپنے ابے سے بھی کبھی معافی نہیں مانگتے. یہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب ہندوستان سے اور ٹی ٹی پی سے بات ہو سکتی ہے تو پھر یہ اپنے لوگوں سے کیوں نہیں ہو سکتی. حکومت مخالف تحریک میں مولانا فضل الرحمان صاحب شامل ہو چکے ہیں، اور آگے کیا ہوتا ہے وقت میں معیشت بیٹھ چکی ہے. اور اسحاق ڈار سن لیں، اسحاق ڈار اپنا داؤ لگانے کے لیے 24 اداروں کی جو اس وقت پریزائڈ کر رہے ہیں وہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. ہر جگہ کوئی نہ کوئی لوٹ مار جاری ہے، تو اس سے نظام بھی چل رہا ہے. اقبال شاہ سے بڑا انفارچونیٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جعلی حکومت کو جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ایک پریس کانفرنس
ISPR ने किया, ISPR ने की है, ضرورت نہیں تھی. اس نے ملکی حالات میں آگ لگا دی ہے. اور جو کوشچنز اب ان سے مانگے جا رہے ہیں، جوابات مانگے جا رہے ہیں، وہ اگر وہ نہیں دیں گے، جو ظاہر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دے نہیں سکتے، کیونکہ ریاست کا ایک ادارہ ہے، وہ ریاست نہیں ہے، فوج کا ادارہ ہو یا پولیس کا ادارہ ہو، وہ ریاست تو نہیں ہے، ریاست کا ادارہ ہے، تو آئین کو اوبے کرنا ان کی بھی ذمہ داری ہے. تو جو سوالات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے، اس کے بعد جو انہوں نے کمال کر دیا مولانا فضل الرحمان نے، تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ بند گلی میں واقعی ہی پہنچ گئے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک فورسز کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے ملک میں اس وقت جو ہے غیر اعلانیہ مارشل لا بھی ہے اور جبر کا نظام قائم ہے. سیاسی لوگ کس طرح اکٹھے ہوں گے؟ ایک طرف بینیفیشری جو 85 ارب روپے کی گندم کھا گئے، اور دوسری طرف یہ پرائیویٹائز ادارے جو ان کے بیک میں کون ہوگا، گاڈ نوز بیٹر. ایک طرف وہ نہتے لوگ ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ سارے کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک فائدے حاصل کرنے والے اور ایک نقصان برداشت کرنے والے؟ بادشاہ صاحب آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ فائدہ اٹھانے والے، اس ملک کو لوٹنے والے، ان کو عوام نے نہ صرف رد کیا بلکہ دھتکار دیا، انکلوڈنگ نواز شریف. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسائسو مومنٹس ہیں. اور اکانومی کا آپ کو پتہ کہ کیا حال ہے. دنیا ہماری اس جعلی حکومت ہے جس کے وزیر اعظم کے پاس 17 سیٹیں بھی نہیں تھیں، ان پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اکانومی کی جو پوزیشن ہے، ہم نے ماضی میں روس کو، پیرس کو تباہ ہوتے دیکھا. روس کو تو ہم نے سوویت یونین کو تو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، وہ اکانومی کی وجہ سے ٹوٹا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جوابات اٹھ گئے ہیں، سوال جو ان کے سوالوں کے اوپر، پریس کانفرنس کے اوپر جو سوال اٹھ گئے ہیں، سوال کاشف بشیر اٹھتے رہیں گے. 6 ججوں نے جو کہا، جس کی سماعت بھی ہو رہی ہے، پریکٹس پروسیجر بل بھی چل رہا ہے. ان حالات میں کون فیصلے کرے گا؟ ISPR نے کہا فیصلے کرنے پڑیں گے، وہ فیصلے کریں. فیصلے کون سے کریں؟ کہ سزائیں دیں؟ کیا کریں؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے چینل پہ کتنا امبارگ ہوا، لیکن ایک بات تو ہے کہ یہ اس قسم کی پریس کانفرنس جو ہے وہ ڈپریشن میں کی گئی ہے، اور اس کی ضرورت نہیں تھی. ان کا ڈومین بھی نہیں تھا، غیر آئینی پریس کانفرنس. ہم تو بڑے ادب سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی. ضرورت نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آئین و قانون کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا آئین انہیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ پولیٹکس میں بول سکیں. انٹرفیئرنس کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ بتائیے، کیونکہ یہ تو ہو گیا، کافی کل سے ہم لگے ہوئے ہیں. اب یہ صورتحال چل پڑی ہے کہ حکومت مخالف تحریک میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہم دہرا نہیں سکتے. انہوں نے تو کی ہیں، مشاہد صاحب نے بھی کی ہیں، لیکن ہمارا ٹی وی اتنا برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ آئندہ جو آنے والے دن ہیں، یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 ماہ کی زیادہ یہ حکومت نہیں چل پائے گی، کیونکہ سالڈ ریزن ہے پوری دنیا میں آپ کے الیکشنز کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر کوشچن مارک ہے. اس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ پاکستان میں ہے. تو اس تناظر میں اور جو فیصلے ہیں، اور ڈیفیکٹو وزیر اعظم کا حال آپ نے دیکھ لیا شہباز شریف کا، تو پولیٹیکل سپیس نہیں ہوگا، پارلیمنٹ بیکار ہوگی. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومتیں نہیں چلا کرتی ہیں. اور اس طریقے کی حکومتیں جو ہیں، آپ عوام کا مینڈیٹ بلڈوز کر کے، عوام کا مینڈیٹ سٹیل کر کے، عوام کا مینڈیٹ جو ہے رونتے ہوئے اگر آپ ڈمی حکومتیں بنائیں گی جن کی بیس نہیں ہوگی عوام میں، تو عوام بھی بڑے چلو بات تو چل نکلی ہے نا. آج دیکھو 27 سیٹیں جو ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق پنجاب اسمبلی کی انہوں نے سسپینڈ کر دی ہیں. KPK میں بھی الیکشن ہو جائیں گے. یعنی اس سسٹم کو جیسا بھی ہے چلتا تو رہنا چاہیے، ورنہ ادر دین کوئی مس ایڈونچر بھی تو ہو سکتا ہے. اگر یہ بادشاہ صاحب یہ لڑائی اس وقت جو ہے نا، جوڈیشری سیاست، ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹیاں 1 یا 2 لگا لیجئے، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ جسے فوج کہا جاتا ہے، یہ لڑائی اب جو ہے اس کے جو جہتیں ہیں وہ 3 ہیں. آپ یہ مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس میں اس سارے سسٹم کے اندر کوئی سٹیک نہیں ہے نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا. دے آر دا ڈمیز. لیکن یہ بھی ہے نا، یہ بھی ہے کہ PTI میں بھی جو ہاکس ہیں، ایک طرف پریس کانفرنس ہوتی ہے آرمی چیف کی، ISPR کی، 15 منٹ بعد وہ لڑائی لگانے کے لیے پریس کانفرنس. ذرا صبر تحمل سے بھی تو کسی کو کام کرنا ہے نا. ویٹ کرنا چاہیے، اس پر سوچنا چاہیے، کوئی 2-4 دن دینے چاہیے. جواب در جواب سے تو حالات پھر خراب ہوتے ہیں. لیکن وہ ضروری دیکھیں آپ جب سیاست کر رہے ہیں تو جب ایک فریق اپنے ڈومین سے نکل رہا ہے، اور میں پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے، ہم تو بڑے سمپل
वर्ड में कह देते हैं जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको जरूरत थी, क्योंकि आपने देखा कि कल और परसों ये नून लीग वाले जो 17 सीटें भी नहीं जीते हुए थे, ये जो 9 मई को ग्लोरीफाई कर रहे थे। लेकिन दुनिया में ऐसे होता है कि ऐसा जब कोई वाकया होता है तो उस पर कोशिश की जाती है कि कूल डाउन किया जाए, उसके ऊपर दोबारा उसको आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन इसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। नहीं, लेकिन वो बाउंस हो गया, वो बाउंस इसलिए हो गया है, बल्कि जिसने भी मशवरा दिया वो मैं गलत रीजन था। बता दूं अगर आप मुझे अलाउ करें, बाउंस क्यों हो गया? नहीं, क्योंकि सारी अगर कौम को निकलना चाहिए था, इजाजत होनी चाहिए थी कि तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के झंडे उठा के पाकिस्तान से मोहब्बत का, फौज से मोहब्बत का इजहार करती। ये सिर्फ एक पार्टी ने उसको यानी ओन कर लिया है कि हम उनके साथ हैं, ये तो नुकसान की बात है। बेसिकली अवाम ना बहुत जो है, मैं कहता हूँ कि तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि जो बयानिया ISBR ने या फौज ने बनाया था वही बयानिया नून लीग का था और वही जरदारी की पार्टी का था। तो मैं समझता हूँ कि अवाम में जो नफरतें बढ़ रही हैं ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं एक इदारे के खिलाफ। रियासत ही नहीं, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फौज है तो हमें काशिफ बशीर का नहीं बिल्कुल, मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि इस नफरत को कम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फौज है, लेकिन आप भी समझते हैं कि उसमें भी कुछ लोग होते हैं हॉक, जो एम्बिशियस होते हैं, पॉलिटिकल एम्बिशियस होते हैं उनके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डोमेन्स में वापस जाने की अशद जरूरत है, जुडिशरी को, ब्यूरोक्रेसी को और हुकूमत तो चाहेगी कि इस चीज़ को आग लगाई जाती रहे, लेकिन यह है कि फैसला को जो ताकतें थी वो सारी कौम को इसको मनाने की अगर इजाज़त देती। अगर पुलिस को जो आदत पड़ गई है कि जो बंदा बाहर निकल सर पर डंडा कट मारो, आप वकीलों को खिलाफ कर लिया। आपने कल देखा कि पूरे पाकिस्तान में PTI के ऊपर फिर जबर किया, बल्कि बैरिस्टर गौहर से भी मैन हैंडलिंग की गई इस्लामाबाद में। ऐसे ही तो ये मतलब जाहिर है कि ये आप चिंगारी को हवा देने की कोशिश बार बार की जा रही है, और फिर जब कौम का सब जवाब दे जाता है तो फिर किसी के हाथ। अच्छा, लास्ट सवाल दे दे कि जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी के चेयरमैन इसहाक डार साहब हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, साहब का भी वज़ीर ख़ारजा हैं, वो पूरा तमाम इख्तियार तो लेके बैठे हैं। अगर ये प्राइवेटाइज करते हैं, यानी सारी इंडस्ट्री जिस तरह 24 उसमें ज़रूरी तरक्याती बैंक भी है, उसमें यूटिलिटी स्टोर भी है, तो ये जो जिसको आप बार बार कहते हैं ये मुंतखब नहीं हैं, ये तो संताली फार्म के लोग हैं, तो कल को इसको अगर ये देते हैं तो उसकी कानूनी पोजीशन आइंदा हुकूमत को इसको वापस से रिवर्स कर सकेगी, क्या करेगी? मैं समझता हूँ कि ये जो जिस किस्म के लोग बिठा दिए गए हैं, जिन पे दाग है, ये वादा हुआ भी था देविया में नवाज शरीफ के खिलाफ, और मतलब सर्टिफाइड किस्म के ये करप्ट लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियादें तक हिला दी हैं। और मेरे ख्याल में आप बात करते हैं, इस किस्म के लोग जो स्टेप्स लेंगे उनमें इनके माली मफादात होंगे, और अभी भी कोर्ट जो हैं इनको स्टे करेंगी, क्योंकि इनके फ्रंटमैन हमेशा होते हैं, जैसे आपको पता ही है कि वो जो पावर का कंपनीज थी, तो इस तरह अभी ये काम डिले हो जाएगा, उससे पहले इनको घर जाना पड़ेगा इकबाल शाह साहब। चलो, ये तो आपकी ख्वाहिश है, इस तरह तो नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, मरूजी हालात देखकर मैं बता रहा हूँ कि वंश के मतलब की रियासत की बदनुमा शक्ल पेश की है। तो आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बात यह है कि बात इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि हमने क्या बात करनी है, हमारे जो बड़े बड़े अहम तरीन यानी तजिया नगार उन्होंने क्या बात करनी है। कहता है जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। आप सब लोग, ये पाकिस्तान में सियासी बलोगत इस हद तक माशाल्लाह ग्रो कर चुकी है, हर आदमी को पता है कौन क्या कर रहा है, कौन पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, कौन पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को मैनेज कर रहा है, कौन सियासी निज़ाम में वो पार्टियां हैं जो बड़ी मुद्दत से इस मुल्क को हुक्मरानी कर रही हैं और मुल्क का पट्ठा बैठता जा रहा है। और यहाँ तक ये है कि ज़िम्मेदारी भी लेने को वो तैयार नहीं है, कभी किसी के ऊपर डाल देती हैं। पाकिस्तान का क्या ये पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका है? मेरी नज़र में तो ये है कि इसको जहाँ से हमने लिया था वो इंग्रेडिएंट्स हम नहीं दे सके। ये पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान में सियासी पार्टियों में जो आमरीत है, जो प्राइवेट लिमिटेड फर्मों की तरह चला रहे हैं, वो भी सियासी पार्टियां नहीं है, वन मैन शो होता है। और फिर सियासी पार्टियों में स्पेशल तौर पर जो हम सीटें बांटते हैं वो भी मेरिट पर नहीं बांटते। आप देखें कि एक मरियम इकराम है, वो बाकायदा जना हाउस में झंडा उठा के उन लोगों के साथ हैं,
اور پتہ بعد میں چلا کہ وہ اسی طرح کا لباس پہن کے یعنی پی ٹی آئی کا اس پہ گھسی اور پھر بعد میں اس انعام کے طور پر اس وقت پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی ممبر ہیں. تو یہ ہے اس طرح کے پاکستان میں اس طرح کے معاملات کو. پھر آپ سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.